खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का जो बाकायदगी से कलाम की इन बातों को सुनते आए हैं, सुन रहे हैं और जो इंतज़ार में रहते हैं। खुदावंद आप सबको कलाम की इस तड़प के लिए और उस इज़्ज़त के लिए जो आपके दिल में है, खुदावंद ही आपको अजर बख्शे। रेडियो निजात टीम के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने खुदा की बादशाही जो ज़मीन पर कायम होने वाली है और हो रही है, उस काम में जो हिस्सा डाल रखा है और मुसलसल इसको किए जाने का अज़्म कर रखा है। खुदावंद इन सारे अफराद पर, रेडियो टीम के जितने भी मेंबरान हैं, उन सब पर अपना भारी फजल और इत्मीनान करता रहे। आमीन। अजीज दोस्तों, आज का जो खुदावंद यीशु का कलाम वो दुआ की दूसरी कड़ी है। चंद हफ्ते पहले हमने दुआ के मुतल्लिक पहला हिस्सा सुना। हम उसी की कंटिन्यूएशन में, उसके मज़ीद एडवांस लेवल में जाते हुए आज हम मज़ीद दुआ पर बात करेंगे और दुआ के साथ साथ हम इंटरसेशन पे बात करेंगे, जो कि दुआ की एक इंतहाई किस्म है या इबादत की एक इंतहाई जो है वो हालत है, जिसमें मुक़द्दसीन उतर कर खुदा के साथ बात करते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा पिछले सरमन को कि हमने पिछले सरमन में क्या सीखा। दुआ क्या है? दुआ रूहानी ज़िंदगी का सांस है। खुदा करे आप हमेशा सांस लेते रहें ताकि आप जिंदा रहें। दुआ दिल से उठने वाली और स्पॉन्टेनियस वो कन्वर्सेशन है जो खुदा से आप करते हैं। लिखा और जो कुछ पढ़कर सुनाया जाता है वो या तो तकरीर होती है या लेक्चर होता है। फिर ये कि कलाम का दुआ में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बेइंसाफ काजी की मिसाल को आपने सुना। फिर ये भी कि क्या मसीहियों पर दुआ करना फर्ज है, किसको कितनी दुआ करनी चाहिए, आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए कितनी ज्यादा दुआ करनी चाहिए। फिर हमने ये बात भी सीखी कि क्वालिटी प्रेयर क्या है और क्वांटिटी प्रेयर क्या है। इन सारी बातों को हमने पिछले सरमन में सीखा था। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो रेफरेंस इस्तेमाल किया गया था वो था कि मसीह यीशु ने जब अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तो उन्होंने कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। और इस पर हमने बात की थी, शेर हासिल गुफ्तगू की थी कि इन सारी बातों का, इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। एक बात पिछले सरमन में जो रह गई थी दुआ के हवाले से, जिसको मैं बयान नहीं कर सका था, वो है कि जो दुआएं किसी बेवा के मुंह से निकले, यतीम के मुंह से निकले, मुसाफिर के मुंह से निकले, नबी के मुंह से निकले या बादशाह के मुंह से निकले, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है कि इन लोगों की दुआ कभी अनसुनी नहीं हुई। कौन से वो लोग हैं? बेवा, यतीम, मुसाफिर, नबी और बादशाह। हमेशा ख्याल रखें कि ये वो लोग हैं जिनकी दुआ हमेशा सुनी जाती है। ना बेवा पर जुल्म करें, ना ज्यादती करें, ना उसका माल खाएं, यतीम को मजीद दुख देने से बाज आएं, और मुसाफिर जो आपके फाटकों में है, आपके शहर में है, अगर वो रात को बेसहारा छत के बगैर, खाना खाए बगैर आपकी सरहदों में सोया है, तो ये बहुत बड़ा माइनस है आपके कैरेक्टर पर। इसलिए हमेशा दुआ करें कि खुदावंद मेरे शहर के फाटकों में, मेरे घर के इर्द गिर्द कोई शख्स जो बेवा है, जो यतीम है, जो मुसाफिर है, वो भूखा ना सोए। उसके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, खाने के लिए रोटी हो, ताकि आसमान का खुदा जब निगाह करे तो हम पर बरकत हो, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को बरकत मिले, हमारी कम्युनिटी को बरकत मिल जाए। और ये वो बात है जो पिछले दफ़ा जो सरमन था दुआ के हवाले से, उसमें मैं कोट करना भूल गया था। लिहाजा ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इन लोगों की दुआएं हमेशा सुनी जाती हैं और बाइबल मुकद्दस में जा बजा इस मुतालिक हवाला जात मिलते हैं। हम इस सिलसिले को मज़ीद जारी रखते हुए हम देखेंगे कि क्या जब आप दुआ में बैठते हैं, आपके हाथ हो सकता है मैले हों, आपके कपड़े भी शायद हो सकता है कि धुले हुए ना हों, हो सकता है कि आप शावर लेना भूल जाएं। क्या ये सारी बातें आपको खुदा के हजूर आने से रोक सकती हैं? अगर
یہ ساری باتیں آپ کو خدا کے حضور آنے سے نہیں روک سکتی، تو پھر ایک شخص کو اپنی پریپریشن کے لیے کہ اس کی دعا آسمانوں تک جا سکے، آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے پہنچے، اس کے لیے ایک شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی دعا کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو؟ جب آپ اقرار کرتے ہیں دعا میں، جب اقرار کرتے ہیں، اقرار میں آپ اس بات کا اعلانیہ جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ خداوند میں گنہگار ہوں، میں ناپاک ہوں، اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے، اپنے ارادہ سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے کسی نہ کسی طرح سے دانستاً یا نادانستاً قصور کرتا رہتا ہوں، اور ایسے بھی ہیں جن کو میں قصور نہیں سمجھتا، آج تک میری دانست یا میری عقل ان کو گناہ تصور نہیں کر سکی، یا میں ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پایا، مجھے میرے ان قصوروں سے بھی معاف کر، مجھے پاک کر۔ اور کیوں پاک ہونا چاہیے ہر شخص کو خدا کے حضور بیٹھتے وقت؟ اس سے پہلے کہ آپ مزید دعا میں آگے بڑھیں، آپ کو سب سے پہلے اقرار کر کے پاک ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کے دوسرے باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے۔ آئیے اس حوالہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ پولس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک نوجوان خادم تھا، اس کو خدمت کے بہت ساری باتیں لکھتے ہوئے پولس رسول کہتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ میں اس بات کو دہراتا ہوں، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف مردوں سے جو ہے وہ پولس رسول مخاطب ہیں، اس سے مراد ساری کلیسیا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کسی نے بھی مسیح یسوع کو پہن لیا، اسے اپنایا، نہ وہ مرد رہا نہ وہ عورت، بلکہ ایک نیا مخلوق ٹھہرا۔ خدا کے نزدیک مرد یا عورت ہونا معنی نہیں رکھتا۔ خدا کے نزدیک اگر کوئی چیز ڈسٹنکشن اگر کریٹ کرتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کس تعلق میں ہے، نئے مخلوق کسی حیثیت سے ہے، یا پھر وہ پرانی انسانیت کا غلام ہو کر گناہ، غصے، بدی، بدکاری اور ہر قسم کی لالچ اور بدخواہی سے بھر کر خدا کے حضور جاتا ہے۔ خدا کے نزدیک یہ بات معنی رکھتی ہے کہ آپ نئے مخلوق ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے پرانی انسانیت کو جس کے سبب سے مسیح یسوع مصلوب ہوئے صلیب پر چڑھائے گئے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے یا نہیں۔ اسی لیے پولس کہتے ہیں کہ مرد ہر جگہ پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں۔ آپ جب بھی کبھی دعا میں بیٹھیں، سب سے پہلے مسیح یسوع کے نام میں اقرار کریں اور مسیح یسوع کے خون کے سبب سے اپنے آپ کو، اپنے باطن کو دھوئیں، تاکہ اندر سے غصہ، تکرار، بدی، لالچ، بدخواہی کی جو اسپرٹ ہے جس نے آپ کو گھیر رکھا ہے، جو آپ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے جدا ہو کر آپ خدا کے حضور پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں۔ اور جو کوئی پاکیزگی کے ساتھ پاک خدا کے حضور میں آتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ناپاکی کے ساتھ، ناپاکی کا مطلب آپ کے کپڑوں کا میلا ہونا نہیں ہے، آپ کے جوتے کا مرمت کے بغیر ہونا نہیں ہے، آپ کا سر دھلا ہوا ہے یا نہیں، اس سے مراد نہیں ہے۔ ناپاکی سے مراد آپ کے باطن کی ناپاکی ہے۔ ظاہرہ گندگی جو ہے، نجاست جو ہے، وہ پانی سے صاف ہو سکتی ہے، پر آپ کے باطن کی جو گندگی ہے وہ صرف ایک ہی چیز سے دھل سکتی ہے، اور وہ خدا کے برے یسوع ناصری کا خون ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس لیے ظاہراً آپ سوسائٹی میں زندہ رہتے ہوئے اپنا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ باطنی طور پر خدا کی قدرت اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو باطنی طور پر خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، تاکہ اس کے لائق ٹھہرے رہیں، تاکہ اس کے پاک ترین میں داخل ہونے کے قابل ٹھہر جائیں۔ لیکن جن قوموں کو، جن لوگوں کو، جن قبیلوں کو، جن امتوں کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے فرق کا ہی نہیں پتا، ان کو اس خدا سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ظاہراً اپنے آپ کو کتنا بھی پاک کریں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔
میں ایک شخص کا ریفرنس دینا چاہوں گا. یہ بات چاہے بائبل مقدس سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، پر وہ ایک صوفی شاعر ہو کر گزرے ہیں، اور میں شاید اس شعر کے ٹھیک بول نہ کہہ سکوں، پر اس کا میں متن بیان کرنا چاہوں گا. اور یہ جو ہے یہ بات بلے شاہ نے کہی ہے، جو کہ پاکستان کے ایک صوفی شاعر ہو گزرے ہیں ماضی میں، کہ اگر خدا ناتیاں توتیاں ملدا، اگر خدا ناتیاں توتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو. خدا اگر نہانے اور دھونے سے اور ظاہری پاکیزگی سے مل سکتا ہوتا تو خدا پھر مچھلیوں کو، پھر جتنی سمندری حیات ہے وہ ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا. خدا آپ کے باطن پر نگاہ کرتا ہے، خدا آپ کے اندر نگاہ کرتا ہے، خدا آپ کی باطنی انسانیت جو کہ مسیح کے خون کے سبب سے تبدیل ہو سکتی ہے اس پر نگاہ کرتا ہے، جو خدا کے کلام کے سبب سے بدل سکتی ہے اس پر نگاہ کرتا ہے. فطرت کبھی نہیں بدلتی. ہم نے اکثر سنا ہے کسی بھی انسان کی فطرت، نیچر کبھی نہیں بدلتی، پر میں کہتا ہوں کہ خدا کا کلام، یہوہ خدا کا کلام ایک انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو بدل سکتا ہے، اور اس کی مثالیں بائبل مقدس میں بھری پڑی ہیں. اس دنیا میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے معاشرے میں اس قسم کی مثالیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ملتی ہیں کہ خدا نے جن لوگوں کو پاک کیا اور جن لوگوں نے ارادہ کیا کہ خدا کے ساتھ چلیں، خدا نے ان کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کر دیا. اس لیے جب بھی آپ دعا میں بیٹھیں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو پاک کریں. آپ کی ظاہری نجاست، ناپاکی جو کہ بدن کی ہے وہ پانی سے دھلتی ہے. شریعت میں جا بجا لکھا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ جب وہ ناپاک ہوں، ناپاک کے دنوں میں ہوں، تو دنوں کے بعد وہ اپنے کپڑے بھی دھوئیں اور نہائیں بھی تاکہ پاک ہو جائیں. میرے عزیزو، یہ پرانے عہد نامے کی پاکیزگی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکیزگی نئے عہد نامے کے درمیانی یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت کی پاکیزگی ہے. شریعت نے آپ کے بدن پر کام کیا، پر نئے عہد کا درمیانی یسوع مسیح ناصری آپ کی روح پر کام کر رہا ہے تاکہ آپ دوبارہ روحانی طور پر بحال ہو کر، ریسٹور ہو کر خدا کے ساتھ ملاقات کے قابل ہو جائیں. پرانے عہد نامہ میں کوئی ناپاک شخص جس کے اندر گناہ اور بدی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جس کا لباس بھی گدلا میلا یا ہیکل کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتا تھا، وہ قربانی نہیں گزران سکتا تھا. مطلب یہ ہوا کہ کاہنوں کے بغیر، لاویوں کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا، اور خدا نے قربانی گزراننے والے کے لیے اور قربانی کا خون پاک ترین میں مقام میں لجانے والے کے لیے ہدایات مقرر کر رکھی تھی کہ وہ کس نسل سے ہو، اس کا لباس کیسا ہو، اس کا کیریکٹر کیسا ہو، اس کی ایکسیپٹنس کیا ہو، اور خدا کے نزدیک اور خدا کے لیے اس کا درجہ کیا ہو. یہ ساری باتیں پرانے عہد نامہ میں موجود ہیں. نئے عہد نامہ میں ہم دعا کو قربانی کے نام سے جانتے ہیں. آپ کی دعا خدا کے حضور قربانی کے طور پر پہنچتی ہے، اور یہ دعائیں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خدا کے حضور گزرانی جاتی ہیں. اور آئیے کہ یہ قربانی کیوں کر ہے اور راحت انگیز خوشبو کی قربانی کیوں ہے، مکاشفہ کی کتاب میں اس حوالہ کو ہم پڑھیں گے. یوحنا کا مکاشفہ جو اس نے یسوع مسیح کے معرفت لکھا اور یسوع مسیح کے لیے لکھا، اس کا 5واں باب 4 آیت کو پڑھتا ہوں. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے. اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زر کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. بڑی حیرت کی بات ہے، وہ ذبح بھی ہے اور پھر بھی کھڑا ہے. 7ویں آیت سے، اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. پھر دہراتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں بربط
اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا